प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के अजीम और खूबसूरत नाम में मेरी तरफ से तमाम हाज़रीन को और जितने लोग नेट पर हमें सुनते हैं, हम आप सबको आज शुभ वेलकम कहते हैं और आप सबको सलाम पेश करते हैं और आपके शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे चैनल को देखते हैं, यूट्यूब पर, फेसबुक पर शेयर करते हैं, लाइक करते हैं। खुदा आप सबको और ज़्यादा बरकत दे। आइए मेरे साथ खुदा के ज़िंदा कलाम में से निकालिए इफिसियों की कलीसिया उसका 4वां बाब और उसकी 11वीं आयत। इफिसस की कलीसिया 4वां बाब 11वीं आयत। और उसी ने बास को रसूल और बास को नबी और बास को मुबश्शिर और बास को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया ताकि मुकद्दस लोग कामल बने और खिदमत गुजारी का काम किया जाए और मसीह का बदन तरक्की पाए। कलामे खुदा के बड़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। आज का हमारा मजमून है कि कामल बनो। क्या मजमून है? कामल के लिए इंग्लिश ज़बान का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है परफेक्ट। इसका मतलब है कंप्लीट, मुकम्मल, पूरा। और आप जानते हैं कि यीशु मसीह पूरी दुनिया में ऐसी शख्सियत है कि जिसने ये दावा किया कि तुम में से कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित कर सकता है। इसका मतलब है कि वो कामल शख्सियत थी। उसकी जात में कोई गुनाह, कोई खता, कोई बुराई नहीं थी। इसलिए उसने ये दावा किया है खुदा बाप कामल है, खुदा बेटा कामल है और खुदा का पाक रूह जो है वो कामल है। और इसलिए खुदा का बंदा पौलुस रसूल हम सबको भी ये कहता है कि तुम भी कामल बनो जिस तरह तुम्हारा आसमानी बाप कामल है। और पौलुस ये कहता है कामल करने वाले यीशु को तकते रहो। ईमान के बानी कामल करने वाले यीशु को तकते रहो। यानी वो खुद कामल है और वो मुझे और आपको भी कामल बनाना चाहता है। जैसा कि आप जानते हैं कि कलाम ये कहता है, अय्यूब की किताब उसके पहले बाब में लिखा है कि अय्यूब पूरी दुनिया में उसकी सब जमीन पर लिखा है कि उस जैसा कामल शख्स जमीन पर नहीं था। रास्तबाज, खुदा से डरने वाला, बदी से दूर रहने वाला, खुदा के खौफ में जिंदगी गुजारने वाला, उस जैसा कामल रास्तबाज ईमानदार शख्स पूरी दुनिया में नहीं पाया जाता था। कितनी बड़ी उस पर आजमाइश आई। एक दिन में 10 बेटे बेटियां, 11,000 जानवर उसके मर गए, घर तबाह हो गया। लेकिन वो इतना कामल शख्स है, उसका ईमान इतना कामल है। कलाम कहता है अगर तू मुसीबत के दिन बेदिल हो जाए तो तेरी ताकत बहुत कम है। वो इतना कामल शख्स था, मसीह में कामल था, खुदा में कामल था, खुदा की वफादारी में वो कामल था, रास्तबाजी में वो कामल था, ईमान में वो कामल था। इस वजह से वो मजबूत रहा, वो डामाडोल नहीं हुआ, वो फिरा नहीं, अपने ईमान से हटा नहीं, बल्कि उसने यही कहा कि खुदावंद तेरा शुक्र हो, तूने दिया था, तूने ले लिया, तेरा ही नाम। अगर कोई हमारे जैसा शख्स होता उसकी जगह पर तो कई गिले करता, कई शिकवे करता, या कहता कि मैंने अब आज के बाद दुआएं नहीं करनी, मैंने चर्च नहीं जाना, मैंने बाइबल नहीं पढ़नी, क्योंकि मैं तो कामल था, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। लेकिन याद रखें ये कलाम कहता है सादत की मुसीबतें बहुत सी हैं, लेकिन खुदा उन सब में से उनको रिहाई बख्शता है। सो इसलिए वो कामल शख्स था। और कलाम कहता है अपने ईमानदार लोगों की जिंदगियों के अंजाम पर गौर करके उन जैसे ईमानदार बनते जाओ, उन जैसे कामल बनते जाओ। उनकी जिंदगियों पर गौर करके, उनको चेक करके, उनके चाल चलन पर, उनके किरदार पर, उनकी गुफ्तगू पर, उनका उठना बैठना, चलना फिरना, खुदा के साथ चलना देखकर तुम भी उनकी तरह ईमानदार बनते जाओ। यह हुक्म दिया गया है कि हमें भी उनकी तरह बनना है, क्योंकि कलाम कहता है तुम नबियों और पैगंबरों की नींव पर रखे गए हो, जिसके कोने के सिरे का पत्थर यीशु मसीह है और तुम भी उसी पर बहम तामीर किए जाते हो। उन्हीं पर तुम्हारी नींव और बुनियाद डाली गई है। तुमने भी उन्हीं की तरह बनना है।
ان کی مانند بننا ہے، ان کی طرح بننا ہے، جیسے وہ تھے، جیسے انہوں نے زمین پر زندگی گزاری ہے، تم نے بھی ویسے ہی زندگی گزارنی ہے۔ سو ہم ابراہم کو دیکھتے ہیں کہ وہ بھی کامل تھا، 99 سال کا ہو گیا ہے، اولاد نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس نے کوئی گلہ کوئی شکوہ نہیں کیا، بلکہ وہ خدا ان کے ساتھ کاملیت میں چلتا رہا۔ وہ جانتا تھا خدا ایک دن معجزہ کرنے والا ہے، خدا میرے لیے ایک معجزہ کرنے والا ہے، جو اس نے میرے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے، آسمان کے ستاروں کو گن سکتا ہے تو گن لے، ریت کے ذروں کو گن سکتا ہے تو گن لے، اس قدر میں تجھے برکت پر برکت دوں گا۔ جو تجھے مبارک کہے گا میں اسے مبارک کہوں گا، جو تجھ پر لعنت کرے گا میں اسے لعنت دوں گا، جو تیرے لیے برکت چاہے گا میں اسے برکت دوں گا۔ اور دیکھیں خدا نے ابراہم کو ہر لحاظ سے برکت دی تھی، سب سے بڑی بات کہ وہ ایمانداروں کا باپ کہلایا۔ ہاللیلویا۔ کامل تھا تو وہ کہلایا نا، اگر وہ کامل نہ ہوتا تو ایمانداروں کا باپ وہ کبھی نہ کہلاتا۔ نوح کو دیکھ لے، نوح بھی جو ہے وہ کامل راست باز اور ایماندار شخص تھا، اور نوح کو خدا نے ہر لحاظ سے برکت دی تھی، اور کامل لوگ جو ہے وہ بچائے جاتے ہیں، خدا کامل لوگوں کو بچاتا ہے۔ ہاللیلویا، پریز اللہ۔ لکھا ہے تیری دائیں طرف 10,000 اور تیری بائیں طرف 1,000 گر جائیں گے لیکن تجھے کوئی نقصان نہ پہنچائے گا۔ پانی نے اس کو نقصان نہیں پہنچایا، خدا نے اس کو بچانے کے لیے کشتی کا انتظام کیا۔ خدا کامل لوگوں کو یہاں پر بھی بچاتا ہے اور وہاں پر بھی وہ آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ اس لیے لکھا کہ تم بھی کامل بنو، تم بھی کامل بنو۔ مسیح کامل تھا اور اس نے فرما برداری کی ہے، اور یہاں تک فرما برداری کی ہے کہ موت بلکہ صلیبی موت بھی گوارا کی ہے۔ اسی لیے خدا باپ نے اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ اور یہاں پر پولس رسول افسیوں کے خط میں ابھی جو حوالہ آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو کامل بنانے کے لیے 5 قسم کے خاتم دیے ہیں۔ بعض کو رسول، ایسے ہاتھ کریں ذرا میری طرف، بعض کو رسول، بعض کو نبی، بعض کو چرواہا، بعض کو مبشر، اور بعض کو استاد بنا کر کلیسیا کو دے دیا۔ کس کو دے دیا؟ کلیسیا، جو مقدس لوگ ہیں، جو راست باز لوگ ہیں، جو ایماندار لوگ ہیں، کلیسیا کو یہ 5 قسم کے اس نے خاتم دے دیے ہیں، تاکہ کلیسیا جو مسیح کا بدن ہے وہ مقدس بنے، اور زیادہ مقدس بنے۔ پہلے تو وہ توبہ اور بپتسمے کے وسیلے سے اور خدا کے روح کے وسیلے سے مقدس ہو جاتے ہیں، پھر ہر روز کلام سننے سے، دعا کرنے سے، بائبل پڑھنے سے، پاکیزہ میں شامل ہونے سے وہ پاک ہوتے رہتے ہیں۔ اس لیے لکھا کہ اس نے یہ 5 قسم کے خاتم دیے ہیں تاکہ مقدس لوگ کامل بنے۔ یعنی یہ خدا کا مقصد ہے کہ وہ کلیسیا کو مقدس کرے، کلیسیا کو مکمل کرے، پرفیکٹ کرے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مسیح کیوں نہیں آیا، ابھی تک کیوں نہیں آیا، بلکہ کسی نے یہ گیت بھی لکھ دیا، اس کے آنے کا وعدہ کہاں گیا، نبوتیں بھی ساری پوری ہوتی جاتی ہیں، کلام بھی سارا پورا ہو گیا ہے، سارے اس کے وعدے کہاں گئے ہیں۔ لیکن آپ جانتے ہیں مسیح آج تک کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ کلیسیا کامل نہیں، کلیسیا پرفیکٹ نہیں۔ اگر آج ہی مسیح آ جائے تو بہت سارے لوگ، لاکھوں کی تعداد میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہاں پر رہ جائیں گے۔ ابھی وہ تحمل کر کے ٹھہرا ہوا ہے ہمیں کامل کرنے کے لیے، ہمیں مکمل کرنے کے لیے، پرفیکٹ کرنے کے لیے۔ لیکن توبہ کے بغیر تو بندہ کامل ہو سکتا ہے؟ کئی میرے بہن بھائی کہتے ہیں جی ہم توبہ کریں گے ہم اپنے آپ کو مکمل کر لیں۔ بھئی جب قدم ہی نہیں آپ نے اٹھایا کامل ہونے کے لیے، جب آپ ایمان نہیں لائے، توبہ نہیں کیا، آپ نے بپتسمہ نہیں لیا، آپ نے پاک روح نہیں پایا، تو پھر آپ کیسے کامل ہوں گے؟ آپ اپنے زور سے، اپنی طاقت سے، اپنی قوت سے کامل نہیں ہو سکتے۔ خدا آپ کو کامل بناتا ہے، خدا آپ کو مفت میں راست باز ٹھہراتا ہے۔ ایمان لانے کے وسیلے سے آپ مفت میں راست باز بنائے جاتے ہیں، ٹھہرائے جاتے ہیں۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ تم کیا بنو؟ کامل بنو، کیونکہ تمہارا بلانے والا کیا ہے؟ کامل ہے، پرفیکٹ ہے، مکمل ہے۔ اور چونکہ اب تمہارا تعلق، تمہارا رشتہ خدا کے ساتھ ہے، اس لیے اب تمہارے اندر وہ خوبیاں، وہ کوالٹیز جو ہیں وہ
اب تمہارے اندر بھی ہونی چاہیے. اس لیے پالوس کہتا اب ہم میں مسیح کی عقل ہے چونکہ ہم نے مسیح کو پہن لیا ہے. جب مسیح کو پہنیں گے تو آپ کے منہ سے گالیاں نہیں نکلیں گے. آپ کسی کو گالیوں کے بدلے گالیاں نہیں دیں گے, دھمکیوں کے بدلے دھمکیاں نہیں دیں گے, بلکہ اپنے آپ کو سچے انصاف کرنے والے کے سپرد کر دیں گے. اس لیے ہمیں کامل بننا چاہیے, ہمیں پرفیکٹ بننا چاہیے کہ ہم میں سے کوئی بھی شخص کامل نہیں, میرے سمیت کوئی شخص کامل نہیں. میں ان دنوں میں چونکہ کافی مصروف بھی ہوں اور میں ان دنوں میں دعا میں بھی اور ویسے بھی میں یہ کر رہا ہوں دعا, اپنے آپ کو میں چیک کر رہا ہوں کہ جو بھی مجھ میں کمیاں ہیں, کمزوریاں ہیں, میں ان کو ختم کروں, میں ان کو دور کروں اپنی زندگی سے. اور میں اس کے لیے دعا بھی کر رہا ہوں اور آپ بھی میرے لیے دعا کر رہے ہیں, آمین. لیکن جیسے جیسے انسان کامل بننا چاہتا ہے تو اس دنیا میں, چونکہ یہ دنیا گندگی ہے, یہاں پر آپ کو پتا ہے جہالت ہے, یہاں پر انسان کا کامل بننا بڑا مشکل ہے کہ نہیں؟ آپ کا بھی تجربہ ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے, کمل کا پھول گندگی میں ہی ہوتا ہے. پالوس یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ تم دنیا سے نکل جاؤ, دنیا میں سے نکل کر کسی جنگل میں, کسی ویران جگہ پر جہاں پر آپ کو کوئی ستانے والا نہ ہو, وہاں پر تو سارے جا کر زندگی گزار سکتے ہیں. مزہ تو یہ ہے کہ ہم گندے لوگوں میں رہ کر صحیح زندگی گزاریں. صحیح ہے نا؟ تو اس لیے کامل ہم نے بننا, ہم نے کوشش کرنی ہے, چونکہ کلام کہتا ہے کوشش میں سستی نہ کر. آگے اس نے ہمیں کامل بنانا ہے. ہم زمین پر ویسے رہ کر کامل بن نہیں سکتے, لیکن ہم نے کوشش کرنی ہے جتنی ہو سکتی ہے. آپ جانتے ہیں کہ بیج بونے والے کی مثال ہے, اس نے بیج بویا, کچھ راہ کے کنارے گرا, کچھ جھاڑیوں میں گرا, کچھ پتھریلی زمین میں گرا, کچھ زرخیز زمین میں گرا, کوئی 30 گنا, کوئی 60 گنا اور کوئی 100 گنا پھل لایا. آج بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو خدا کے ساتھ چل ہی نہیں سکتے, اس لیے ہم توبہ نہیں کریں گے کیونکہ ہم چل ہی نہیں سکتے. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جتنا چل سکتے ہیں کوشش کر کے اتنا چلے, باقی خدا کا فضل پورا کر دے گا. میں کل ایک بہت بڑے خادم کا میسج سن رہا تھا, چونکہ میں نیٹ پر بڑے بڑے خادموں کو سنتا رہتا ہوں, تو اس نے کہا کہ مارٹن لوتھر جو ہے, اس نے کہا کہ خدا نے مجھے رویا میں دکھایا کہ میں آسمان پر جا چکا ہوں, اور کہتا خدا نے مجھے وہاں پر سرپرائز دیا کہ وہاں پر ایسے ایسے لوگ جن کے بارے میں سوچتا تھا کہ یہ آسمان پر نہیں جا سکتے, لیکن وہ خدا پر ایمان رکھتے تھے, ان کو میں نے آسمان پر جنت میں دیکھا. اور جن پر میں امید کرتا تھا کہ یہ بڑے اچھے ہیں, یہ بڑے راست باز ہیں, ان کو کہتا میں نے جہنم میں دیکھا. اور کہتا میں اپنی زندگی پر بھی غور کرتا رہتا تھا کہ مجھ سے بھی کئی دفعہ مسٹیکس ہو جاتی ہیں, مجھ میں بھی بہت ساری کمیاں ہیں, میں کیسے جنت میں جاؤں گا. کہتا جب میں وہاں پر پہنچا تو میں ابھی جنت میں تھا. کہتا خدا نے مجھے بھی سرپرائز دیا کہ میں بھی خدا کی زمین میں ہوں, چونکہ خدا آپ کی کمیوں کمزوریوں کو نہیں دیکھتا. داؤد کہتا ہے اگر تو ہماری خطاؤں کو حساب میں لائے تو کوئی بندہ راست باز ٹھہر ہی نہیں سکتا. اسی لیے تو اس نے اپنے بیٹے یسوع کو بھیجا تھا کہ وہ قربانی دے, اور جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. کئی دفعہ لوگ بہت نیکیاں کما کر, اچھے اچھے کام کر کے, دیگے بنا کر یا چڑھاوے چڑھا کر یا دائیکیاں دے کر یا ہدیے دے کر یا اور بڑے بڑے کام لوگ کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم بہت نیکیاں کمائیں گے تو پھر ہم خدا کی بادشاہی میں داخل ہو جائیں گے. لیکن کلام کہتا ہے تمہارے نیک اعمال گندی دجیوں کی مانند ہے. مسیح پر ایمان لانے کے وسیلے سے ہم مفت میں راست باز اور کامل ٹھہرائے جاتے ہیں. ہم خود کامل نہیں بن سکتے, لیکن ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ارادتاً کوئی ہم سے گناہ نہ ہو. ہاں اچانک کبھی خطا ہو جاتی ہے تو اس کی معافی مل سکتی ہے, کیونکہ خدا بھی جانتا ہے کہ یہ شخص گناہ کرنا نہیں چاہتا تھا, خطا کرنا نہیں چاہتا تھا, لیکن اس سے ہو گئی ہے یا کسی نے کروا دی ہے. صحیح ہے نا؟ کیونکہ اس دنیا میں رہتے ہوئے بڑے بڑے عجیب قسم کے لوگ ہیں جو کسی شخص کو معاف نہیں کرتے, اور نہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ فلاں شخص کی کیا رسپیکٹ ہے, کیا عزت ہے, کیا معیار ہے, اور اس حساب سے اس سے بات کرنی ہے یا نہیں کرنی. تو اس لیے ہم نے کامل بننے کی کوشش کرنی ہے اور ہمت نہیں ہارنی, خدا کے ساتھ چلتے رہنا ہے. گاڈ بلیس یو, اور خدا آپ سب کو آج یہ کلام کے وسیلے سے برکت دے.